बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में सबसे पहले आपको एक खाका बताती जाऊं, यानी जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर के स्टार्ट में, तसव्वुर ज़ात और तख़य्युल ज़ात। तो ये आप एक खाका देख रही हैं, यानी तजुर्बात ज़िंदगी। ये मिड में तसव्वुर ज़ात हैं, फिर तसव्वुर ज़ात से लेके जो एरो है तजुर्बात ज़िंदगी, विरासत व तहज़ीब, मसाइब मुश्किलात और दबाव और इनसे निपटना, मयार सेहत, अर्तकाई मनाजिल। तजुर्बात ज़िंदगी में नाकामी, निपटने के तरीके, कामयाबी। विरासत और तहज़ीब में रिवायात, ख़ानदानी तवक्कुआत, मज़हब। मसाइब व मुश्किलात और दबाव से निपटना यानी माशरती और ताल्लुकाती, पढ़ाई और काम से मुतल्लिक। मयार सेहत में यानी ला इलाज अमराज, माजूरी, ज़हनी और रूहानी मुश्किलात। अर्तकाई मनाहिल में रुकावट का शिकार, ताख़ीर का शिकार, हासिल शुदा और कामयाबी। तो ये तसव्वुर ज़ात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। फिर हैं फ़र्द के तसव्वुर ज़ात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। कौन कौन से अवामिल हैं? मुस्बत तसव्वुर ज़ात यानी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ना है? मुस्बत तसव्वुर ज़ात का हामिल फ़र्द इल्म व हुनर में ग्रोह या ख़ानदान के बाकी अफराद से बहुत आला और अरफा नहीं होता या होती, और ना ही किसी फ़र्द को अपने बारे में ये तसव्वुर करना चाहिए, बल्कि एक मुस्बत तसव्वुर ज़ात का हामिल फ़र्द दौर जदीद के तकाज़ों को समझता और अपनी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सलाहियतों को बरवकार लाकर एहसास ज़िम्मेदारी और दियानतदारी से अपना किरदार निभाता चला जाता है। ख़ानदानी ज़िंदगी हो या ग्रोही ज़िंदगी, स्कूल, कॉलेज या पेशावराना ग्रोह, मुस्बत तसव्वुर ज़ात के हामिल अफराद न सिर्फ अपने मकासद ज़िंदगी मौसर अंदाज से हासिल करते हैं, बल्कि दीगर अफराद की मदद भी करते हैं। तब्दीली हमेशा अपने ज़ात से शुरू होती है और चंद एक उसूलों पर अमल करके न सिर्फ आप अपने बारे में मुस्बत राय कायम कर सकते हैं, बल्कि दीगर अफराद खाना या दोस्तों और रफ़्का की मदद भी कर सकते हैं। यानी मुस्बत तसव्वुर ज़ात जो हैं तो वो क्या चीज़ है? यानी मुस्बत तसव्वुर ज़ात, जिस फ़र्द में मुस्बत तसव्वुर ज़ात का हामिल हो तो वो यानी ग्रोह या ख़ानदान के जो बाकी अफराद होते हैं उनसे अपना आप जो हैं तो इतना ऊंचा तसव्वुर नहीं करता, यानी कि वो बहुत आला फ़र्द हैं। लेकिन जो बाकी अफराद हैं, ख़ानदान के बाकी अफराद हैं, तो उन सब के साथ यानी वो ये तसव्वुर करता है कि वो भी उन जैसा एक फ़र्द है। यानी ये नहीं कि उसके साथ हुनर है, इल्म है, तो बस वो बहुत ज़्यादा आला और अरफा यानी बहुत ऊंचा हो गया है, नहीं, बल्कि वो भी दूसरे अफराद की तरह अपने आप को तसव्वुर करता है। जो मुस्बत तसव्वुर ज़ात के हामिल फ़र्द हैं, तो जो दौर जदीद के तकाज़ों को अगर देखा जाए तो वो अपनी ज़हनी, जज्बाती सलाहियतों को बरवकार लाकर यानी एहसास ज़िम्मेदारी और दियानतदारी से अपना काम निभाता चला जाता है। यानी अपने काम के साथ, अपने घर के अफराद के साथ यानी वो दियानतदार भी होता है और उसे अपने काम या सलाहियतों के एहसास ज़िम्मेदारी भी उसे होती है। उसी के मुताबिक वो अपना किरदार निभाता जाता है। ख़ानदानी ज़िंदगी हो यानी फैमिली वाइज ज़िंदगी हो या एक ग्रुप की शक्ल में हो, यानी जिस तरह स्कूल, कॉलेज या पेशावराना ज़िंदगी में, तो इससे में मुस्बत तसव्वुर ज़ात के अफराद जो हैं वो ना सिर्फ अपने मकासद ज़िंदगी मौसर अंदाज से हासिल करते हैं, बल्कि दीगर अफराद जो बाकी उनके साथ जो अफराद हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या कोई पेशावराना ग्रोह हैं या कोई ख़ानदानी ज़िंदगी, तो उसके बाकी अफराद भी जो हैं तो उनकी मदद भी करते हैं। यानी जिस तरह हमारी ज़ात हैं, हमारी सोच समझ हैं, तो तब्दीली हम अपने ज़ात से ही शुरू करते हैं और कुछ उसूलों पर अमल करके हम अपनी ख़ामियों को निकाल सकते हैं, अच्छी खूबियाँ अपने आप में ला सकते हैं और इसी
اچھے خوبیوں کی وجہ سے ہم دیگر گھر کے افراد یا دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہے معاشرتی زندگی میں تصورات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ کسی بھی شخص یا فرد جملہ عمومی تسلی بخش زندگی کا سرچشمہ ہے، یعنی فرد جملہ یعنی ایک فرد کی ہوئی جو عام سی بات ہوتی ہیں تو وہ بھی ہماری زندگی کا سرچشمہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اچھی بات جو ہیں تو مثبت بات یا مثبت سوچ تو وہ ہر فرد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تصورات نہ صرف اپنے بارے میں سوچنے کا طریقہ بلکہ اسی تصور کی بنا پر ہم اپنے آپ کو دیکھتے پرکھتے اپنی ذات کا اظہار کرتے، معاشرے میں تعلقات استوار کرتے اور زندگی سے متعلق مختلف نوعیت کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر فرد کا اپنے بارے میں تصورات مثبت ہونا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف خاندان اور معاشرے کا مفید فرد بنے بلکہ اچھی زندگی بھی بسر کر سکے۔ حالات و واقعات اور زندگی کے پچھلے تجربات چاہے کتنی ہی تلخ اور صبر آزما ہوں، اس کے سبب بنا ہوا تصورات کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، تصورات بدلا جا سکتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم اگر مثبت سوچ رکھیں گے تو تصورات سے ہم اپنے بارے میں بہت اچھے رائے دے سکتے ہیں، بہت اچھا سوچ سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے ذات کے بارے میں اچھا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے ذات کے بارے میں اچھا جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو اپنے بارے میں تصورات مثبت رکھتے ہیں وہ نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی بہت مفید فرد بنتے ہیں، بلکہ اپنی اچھی زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ حالات اور واقعات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں تلخیاں یا بہت سے ایسے مشکلات آتے رہتے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ تجربات بھی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حالات ہمارے بہت ہی تلخ بہت ہی ایسے مشکلات ہو لیکن ہمیں اس میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یعنی ہماری زندگی میں اتنی تلخیاں مشکلات ہیں تو بس وہ نہ ختم ہونے والے ہیں، یہ اسی طرح نہیں، یعنی جس طرح یہاں پہ ہیں کہ اس کے سبب بنا ہوا تصورات کوئی پتھر پر لکیر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ہمیں ناکامی ہی ملے گی، نہیں، ہم جدوجہد کر کے کوشش کر کے اپنی زندگی کے تلخیوں کو بھلا کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ذات کو بدلیں تو بہت زیادہ ایسی جدوجہد ہم کریں یا ایسی کوشش ہم کریں تو یہ کچھ مشکل نہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں کامیابیاں حاصل نہ ہو یا ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ مثبت تصورات کو اپنانے کے طریقے، یعنی نمبر فرسٹ، شخصی ارتقاء۔ فرد چاہے بچہ ہو یا بڑا شخصی توجہ، پیار اور دیکھ بھال کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تمام افراد خانہ یا گروہ کے تمام ارکان کو عزت اور احترام سے دیکھنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ بھی تمام افراد کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ رنگ، شکل اور جسمانی خوبیوں کی وجہ سے افراد کے مابین تفریق کرنا نہ صرف دیگر افراد کے احترام کو مجروح کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتی ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی بچہ ہو، کوئی فرد ہو، جو بھی ہو، یعنی سب سے پہلے بچے آپ لیں تو وہ ہر کسی سے شخصی توجہ، پیار یا دیکھ بھال چاہتا ہے کہ یعنی ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی یعنی ان سے پیار کریں، ان کا توجہ ان کی طرف ان کا دیکھ بھال کریں۔ تو اسی طرح جو گھر کے تمام افراد ہیں یا کوئی بھی گروہ ہیں تو جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی افراد ہیں تو ان کو عزت اور احترام دینا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ لوگ بھی ان سے عزت اور احترام سے پیش آئیں گے۔ رنگ، شکل اور جسمانی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے مابین فرق نہیں کرنا، یعنی ان کا رنگ جس طرح ہو، شکل جس طرح ہو یا جسمانی خوبیاں بھی جس طرح بھی ہو، ان کی وجہ سے آپس میں کوئی فرق وغیرہ نہ رکھے اور نہ دیگر افراد کے احترام کو یعنی ان کو ڈھانٹے بلکہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، بلکہ گروہی زندگی میں بھی انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ہر فرد میں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو خاندان کے دیگر افراد سے مختلف ہو سکتی ہیں۔
تاہم ان کی خوبیوں کی بنا پر اس کی صلاحیتوں میں نکھار لایا جا سکتا ہے۔ افراد خانہ اور ساتھیوں کو ہمیشہ توجہ سے سننا چاہیے اور ہر فرد کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ گروہ یا خاندان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں بے انتہا صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر خاندان کے باقی افراد میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ان میں وہ خوبیاں ہیں، تو ان لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بنایا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں اور بھی نکھار لائیں، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کی ہیلپ کریں، تو ایسی باتیں کرے کہ جس سے ان کی صلاحیتوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ افراد خانہ اور ساتھیوں کو ہمیشہ جو ہے گھر کے افراد کے ساتھ یا ماں باپ یا اپنے دوست، ان کو ہمیشہ توجہ سے سننا ہے اور ہر فرد کو یہ احساس دلائیں کہ وہ بھی گروہ یا خاندان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اکثر ڈانٹ ڈپٹ اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مثلاً تم اپنا کھانا خود کیوں نہیں کھا سکتے، یا تم نے جرابیں پھر الٹی پہن لی وغیرہ۔ بچوں میں کم اعتمادی کا سبب بن جاتے ہیں اور یہی بچے آگے جا کر خود کو نااہل اور بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے ہو یا بڑے، سب کی رہنمائی ہمیشہ مثبت انداز میں کرنی چاہیے۔ یعنی اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم نے اپنا کھانا خود کیوں نہیں کھایا، تم نے جرابیں کیوں الٹی پہن لی وغیرہ۔ یہ بچوں میں کم اعتمادی کا سبب بنتے ہیں اور یہی بچے آگے جا کر خود کو نااہل اور بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کی رہنمائی ہمیشہ مثبت انداز میں کرنی چاہیے تاکہ ان میں اور بھی ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے کام خود کر سکیں۔ بچے ہو یا بڑے، سب کی رہنمائی ہمیشہ مثبت انداز میں سے کرنی چاہیے، مثلاً شاباش، تم نے لباس تو ٹھیک پہن لیا ہے اور اچھا لگے گا۔ اگر آپ جرابوں کی سلائی والی طرف اندر کر کے پہن لو۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ستائشی کا عمل بھی نہایت مثبت اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ خاندان یا گروہ میں کبھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھ چڑھ کر نہیں پیش کرنا چاہیے، یعنی بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کام بچپن ہی سے خود سیکھیں۔ یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کپڑے الٹے پہن لیے یا ساکس الٹے پہن لیے یا کوئی کھانا صحیح ہاتھ سے نہیں کھایا، اس طرح بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، بلکہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ہاں آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، لیکن یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں۔ تو بچے جو ہیں تو وہی کام صحیح انداز سے سیکھ سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ گروہی زندگی میں ہمیشہ اپنی کامیابیوں کا موازنہ اپنی پچھلے کامیابی یا ناکامیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، مثلاً ہمیشہ اپنے بارے میں اچھی سوچ اور اچھی رائے رکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے صلاحیتوں میں مزید نکھار آتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے افراد خانہ اور ساتھیوں میں بھی ان کے اپنے ذات کے بارے میں مثبت سوچ اور انداز رائے پیدا کریں۔ یعنی یہی بات کہ ہماری زندگی میں جو کامیابیاں آتی ہیں، یعنی تو ہم ان کا موازنہ جو ہیں تو پچھلی ناکامیوں سے کریں۔ یعنی اگر ہم ناکام ہوئے ہیں تو ہم پھر موازنہ کریں کہ ایسی کون سی غلطی میں نے کی ہے کہ جس سے میں ناکام ہوئی۔ تو زیادہ تر ہم اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں، پھر ہم وہی غلطی نہ دہرائیں، تو اسی وجہ سے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں اچھی سوچ، اچھی رائے ڈالنے کی عادت ڈالیں، اس سے صلاحیتوں میں بھی نکھار آتا ہے۔ افراد خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ بھی اپنے ذات کے بارے میں مثبت سوچ اور انداز رائے مثبت رکھیں۔ اپنے انتخاب کی ذمہ داری قبول کرنا اور حقیقت پسندانہ مقاصد کا تعین کرنا۔ اپنے بارے میں منفی سوچ رکھنے والے افراد اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کوئی بھی کام یا انتخاب کے وقت اپنے بارے میں بہت اونچے سوچتے ہیں، غیر حقیقت پسندانہ رویہ اپناتے اور اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں یہی افراد انگور کٹتے ہیں کہ مصادق سے اس کا سبب کام یا دیگر افراد پر ڈال کر خود اصل ماحول سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مثبت تصور ذات کے حامل افراد
ہمیشہ ذمہ داری سے فیصلہ کرتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے لیے جستجو اور جدوجہد پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں وہ لاہ عمل اور کوششوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کر کے مستقبل میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ذات کے ساتھ ساتھ افراد خانہ یا گروہ کے دیگر ساتھیوں میں بھی اپنے انتخاب کام کی انجام دہی اور نتائج کو قبول کرنے کی صلاحیت اجاگر کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی جو لوگ اپنے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں تو وہی لوگ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ان ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ یعنی اس فرد کی وجہ سے یعنی میری ناکامی ہوئی ہے یا میری ناکامی کے ذمہ دار یہ شخص ہے۔ ہمیشہ اپنے انتخاب میں بھی اپنے وقت کے بارے میں بہت زیادہ اونچا سوچتے ہیں، یعنی غیر حقیقت پسندانہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو وہ رویے اپناتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگاتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں کیا یعنی انگور کٹتے ہیں۔ جس طرح یہ سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ لومڑی جو ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ جو انگور دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے منہ میں پانی بھراتا ہے تو وہ بہت زیادہ چھلانگیں لگاتی ہیں، حالانکہ وہ انگور کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو بعد میں وہ اپنے لیے کیا کہتی ہیں کہ یعنی انگور کٹتے ہیں اسی وجہ سے کہ یعنی وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے نہیں بلکہ جو مثبت تصور ذات کے حامل افراد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈٹ کر فیصلہ کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو پانے کے لیے ہمت اور جستجو جدوجہد پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ناکامی کی صورت میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، ناکامی کی ذمہ داری جو ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں اور مستقبل میں اسی ناکامی کو دوبارہ نہیں دہراتے۔ اسی وجہ سے یعنی ایسے افراد جو ہیں تو اپنے دیگر ساتھیوں میں بھی اپنے انتخاب کام کی انجام دہی اور نتائج کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہیں تو وہ اجاگر کرتی ہیں اور اس سلسلے میں دوسروں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ پھر ہے افراد اور ذات کی اچھائیوں کو نمایاں کرنا۔ ہمیشہ اپنے آپ پر مثبت انداز سے تنقید کرنی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید نہ صرف ذات بلکہ دیگر افراد میں بھی کم اعتمادی کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح افراد خانہ پر بھی ہمیشہ مثبت تنقید، حوصلہ افزائی اور مثبت رائے سے کریں تاکہ ان کو اپنے رویوں اور صلاحیتوں کا بہتر اندازہ ہو سکے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہیں تو منفی انداز سے تنقید کریں، یعنی تنقید ہم ایسے انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس پہ دوسرے فرد جو ہیں تو وہ بھی خفا نہ ہوں اور وہ تنقید ایسا ہو کہ اس سے وہ کچھ سیکھے، یعنی وہ تنقید اس پر برا نہ لگے، منفی انداز سے ان کی تنقید نہ کی جائے، بلکہ افراد میں جو کم اعتمادی ہوتی ہیں تو اس پر ایسی تنقید کرنی چاہیے مثبت طریقے سے کہ وہ اس کم اعتمادی سے باہر آئیں۔ اسی طرح جو گھر کے افراد ہوتے ہیں تو ان پر بھی ہمیشہ مثبت انداز سے تنقید کریں، یعنی حوصلہ افزائی کر کے یا مثبت رائے دے کر ان پر تنقید کریں، یعنی تاکہ وہ پھر اپنے رویوں کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں اور اپنے صلاحیتوں کے بارے میں انہیں بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکے۔ پھر ہے خوشگوار اور پرسکون ماحول استوار کرنا۔ گھر ہو یا سماجی حلقہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر شخص خوشگوار اور پرسکون ماحول کا خواہاں ہوتا ہے۔ ایسے گھرانے یا گروہ جہاں افراد خانہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں افراد خانہ کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مسائل و اختلافات کو اگر پیار اور توجہ سے حاصل کر لیا جائے، ہر فرد اپنی ذمہ داری قبول کر لے اور گھر و ماحول کے عمومی سکون کے لیے کوشش کرے تو ہر فرد کو اپنی صلاحیت اور مقاصد کے تعین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور افراد کا تصور ذات مثبت سے مثبت ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختصراً ہر فرد اپنی اہمیت سے آگاہ ہوگا اور معاشرہ خوشگوار اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ یعنی خوشگوار اور پرسکون ماحول، یعنی چاہے وہ گھر ہو، باہر کی جگہ ہو، یعنی چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہر شخص یعنی جو بھی ماحول اس کو ملے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو اسے ایک خوشگوار اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر گھرانے میں یا کسی گروہ میں یا جو گھر کے افراد وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ ہر ٹائم آپس میں لڑے
جھگڑے یا ایک دوسرے پر تنقید کریں یا الزام لگائیں، تو وہاں پر یہ نہیں کہ گھر کے افراد کی ذہنی صحت بلکہ ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی جو مسائل اور اختلافات ہوتے ہیں ان کو پیار سے ہینڈل کر لیا جائے، ہر فرد جو ہے تو اپنی ذمہ داری قبول کرے، یعنی اگر اس کی کوئی غلطی ہو تو اپنی غلطی قبول کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے تو وہ سکون اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں اور مقاصد کو سمجھنے میں بہتر مدد ملتی ہے، یعنی جو تصورات ہے افراد خانہ کا افراد کا جو تصورات ہے وہ مثبت سے مثبت اگر ہوتا چلا گیا تو ہر فرد اپنی اہمیت سے بھی آگاہ ہوگا، اور اسی طرح ہمارا معاشرہ چاہے وہ سماجی حلقہ ہو یا ہمارا گھر ہو یا گھرانے کے لوگ ہو، تو اس سے ہمارا معاشرہ ہمارے گھر جو ہیں تو وہ پرسکون اور خوشگوار ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے فرد کے تصورات پر اثر انداز ہونے والے عوامل پڑھے، اس میں مثبت تصورات کے بارے میں، مثبت تصورات کو اپنانے کے طریقے یعنی شخصی ارتقاء، خود اعتمادی اور خود ستائشی، اپنے انتخاب کی ذمہ داری قبول کرنا اور حقیقت پسندانہ مقاصد کا تعین کرنا، افراد اور ذات کی اچھائیوں کو نمایاں کرنا، خوشگوار اور پرسکون ماحول استوار کرنا۔ آج ہماری کلاس کی یہاں ہماری کلاس اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔